अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं, हकीकत क्या, फसाना क्या। साबिक वज़ीर आज़म का बरतानिया में मज़ीद क़याम मुमकिन है। बरतानिया में सियासी पनाह की राह में हायल कानूनी पेचीदगियों की अगर बात की जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुकदमात का सामना करना होगा या दोबारा जेल यात्रा होगी, इस पर भी सवाल उठता है। या फिर ढील और डील का फॉर्मूला काम करेगा। और इसके साथ साथ अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि मैच फिक्स हो चुका है या होने जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कप्तान तब्दीली ना ला सके, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने तब्दीली लाने की ठान ली है। खुद नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, ढील या डील की सूरत में नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ जाएगा। इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलो। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने मुनव्वरा मुनीर साहिबा। मुनव्वरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, सवालात बहुत से उठ रहे हैं और मेरे इब्तदाइये में भी आपने जैसे सुन लिया होगा, और यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया वो भी सामने आया है कि नवाज शरीफ की वापसी अगले साल होगी और वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। नाहल टोले का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले साल लॉन्ग मार्च, महंगाई, जलसे और जुलूस होंगे। राना साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन आमद के नारे लगा रही है, या सादा कहती है बरतानिया जा रहा हूँ, नवाज शरीफ को ला रहा हूँ, वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में भी नवाज शरीफ की वापसी का मौजू ज़ेर बहस आता है। आने वाला साल सियासी तब्दीलियाँ किस हद तक लाएगा और मुस्लिम लीग नून के लिए किस हद तक ये सियासी तब्दीलियों का साल होगा। राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो नया साल है वो सिर्फ 2-3 दिन ही उसमें रह गए और नया साल आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब कब आएंगे वो इंशाल्लाह ताला अगले जनरल इलेक्शन से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। और उनका जनरल इलेक्शन कब होगा, मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई की अभी सूरत हाल है, खास करके केपीके के इलेक्शन के बाद खानेवाल, लाहौर, डस्का और बेइंतहाशा जो इलेक्शन हुए, एक हवा का रुख तब्दील हो गया अवाम की तरफ से। अवाम के दिलों से मेरे ख्याल से पीटीआई उतर गई है, फिर कोई न्यूट्रल इलेक्शन होना शुरू हो गए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर 2-3 चैलेंजेस होंगे पीटीआई को, जो तयन करेंगे कि जो है अगला जनरल इलेक्शन कब होगा। वो ये कि अभी जिस तरह ईवीएम के मामले में आपने देखा कि इनकी कोalition पार्टनर्स इनसे नाराज थे, लेकिन फिर उनको पुरस्कार कॉलें आई और सब वन पेज पे जो है वो लाइन हाजिर हो गए। तो अगर ये मदद जो उनको जो दी जाती है, जो बैसाखियाँ इन्होंने ली हुई हैं, वो हट जाएं तो पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। और हमारा जो प्रेशर है या हमारी जो डिमांड है वो यही है कि जो मुख्तदर अदारे हैं वो अपने हदूद में रह के अपनी काम करें, आइन के मुताबिक करें। और जब वो होगा तो हम समझते हैं ये हुकूमत गिर जाएगी और जनरल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ पड़ेंगे। और उससे पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर मजीद भी आपसे बात करती हूँ। मुनव्वरा मुनीर साहिबा, पुरस्कार, कॉलें, बैसाखियाँ, हाथ सर पे रखा हुआ है, ये सारी बातें आपकी हुकूमत को सुननी पड़ रही हैं कि इसी बलबूते पे आप अब तक चल सके हैं। और अगर ये हाथ उठ जाए, जो कि कहा जा रहा है कि उठ चुका है किसी हद तक, ढील और डील की जो बातें हैं, इन बातों में किस हद तक सदाकत है और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको कंडेम करती है या एक्सेप्ट करती है, क्योंकि तस्दीक और तरदीक पर ही बात आके रुकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इरम साहिबा। देखिए जी, जिस तरह मुस्लिम लीग नून जो मुल्क के अवाम को गुमराह करने के लिए जो परसेप्शन बना रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे जो है आज छूट गए, तो मैं समझती हूँ कि ये परसेप्शन उनका बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी अपने जिस तरह से जो पहले दिन से जिस जज्बे के साथ आए थे पाकिस्तान को बनाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो जज्बा बरकरार है। वो जज्बा बरकरार है। उस जज्बे के साथ पाकिस्तान को बनाने के लिए इंशाल्लाह बना के पाकिस्तान को छोड़ेंगे। लेकिन जो ये डील की बात करते हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनी नाकामी है। उनकी लीडरशिप की रिजर्व भी ख़त्म हो गया है।
اور ان کا جو پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گئے. ابھی ان کو پاکستان آنا پڑے گا کسی بھی صورت میں, کیونکہ پاکستان کے بغیر ان کا جینا مرنا, جو برے دنوں کا ساتھی ہے ان کا وہ پاکستان ہی ہے. بے شک وہ اپنے 80 دن باہر جا کے گزارے, لیکن برے دنوں کا ساتھی پاکستان ہی ہے. لیکن ہاں, اگر جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو پرسپشن بنایا جا رہا ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بالکل غلط ہے. میرا سوال مسلم لیگ نون والوں سے یہ ہے کہ وہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ کے پی میں پچھلے ہار گئے. میں سمجھتی ہوں آپ اس ہار کو نہ دیکھیں, آپ ووٹوں کی ریشو دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے کتنی سیٹیں اٹھائی ہے. وہ ہمارا ایک انٹرنل ایشو تھا کہ ہم سیٹیں نہ لے سکے, وہ الگ ایشو ہے. لیکن الحمدللہ لوگ آج بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ آج بھی ہمارے فیور میں, لوگوں نے بیٹھ کو ووٹ دیا, بھلے تو ووٹ پڑ گئے, لیکن جیتنا نہ جیتنا وہ ہمارا اپنا ایشو ہے. لیکن ان خوشی نہیں منانا چاہیے. وہ کس بات کی خوشی مناتے؟ آپ وہ اپنی سیٹیں ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس سیٹیں جیتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنی سیٹیں ہمیں بتائیں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی واقعی یہ اپنے اس پہ جی وہ اپنے اس پہ نکلے. لیکن میں سمجھتی ہوں جو انہوں نے اپنا یہ ایک پرسیپشن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان میں چھوڑا ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بالکل غلط ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارا اور ہمارے لیڈر کا وہی جذبہ ہے, جو پاکستان بنانے آئے انشاءاللہ وہ پاکستان بنائی کے ہم انشاءاللہ دم لیں گے. پاکستان بنانے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, عوام بھی توقع یہی کر رہی ہے نئے پاکستان کی, کہیں نہ کہیں انہیں ریلیف کی صورت میں جھلک نظر ہے. رانا صاحب, جو رانا ثناءاللہ نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی ڈیل کا تاثر بالکل غلط ہے. نواز شریف کی ڈیل عوام اور ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہے, جبکہ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ نواز شریف سمیت کوئی واپس آنا چاہے پابندی نہیں, قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یہ واپسی کی ایک بار پھر سے جو اتنی زور و شور سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب موجودہ وقت میں آ کے یہ تمام معاملات کی کمان سنبھالنی چاہیے نواز شریف کو؟ دیکھیں, ابھی جو شیخ رشید کا بیان تھا کہ ہمارا ابھی بھی ان کا جو سر ہے وہ ہمارے ہاتھ پہ ہے, تو یہ بیان جو ہے ایک انٹیریئر منسٹر آف پاکستان کی طرف سے آنا یہ بڑا معنی خیز ہے, اور اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ کون رکھتا ہے. سر پہ ہاتھ تو والدین رکھتے ہیں, تو یہ کن کو وہ والدین کا درجہ دے رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ ان کے سر پہ, اور کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے؟ اور اگر وہ ہاتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ ہاتھ اگر ہے تو کیا وہ جس کا ہاتھ ہے وہ ذمہ دار ہے اس معیشتی بحران کے اور یہ زوال پذیر پاکستان کے؟ تو یہ جو ڈیل تو پھر یہ ہے کہ کسی نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا کسی نے کسی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. جہاں تک میاں نواز شریف اور ہماری ڈیل کی بات ہے تو ہماری تو ایک ہی ڈیل ہے کہ اپنے حدود میں کام کریں, آئین کے مطابق کام کریں, اور اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہے. اور میاں نواز شریف, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ اگلے الیکشن سے انشاءاللہ ادھر ہی موجود ہوں گے, اور ہم سمجھتے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ میلافائڈ اور بدنیتی کے اوپر بنائے گئے اور ان کو سزائیں بھی اسی تحت دی گئی. وہ کس طرح کہ جسٹس صدیقی کی جو باتیں ہیں وہ ان کی بے گنائی کا ثبوت ہے. اسی طرح جو ارشد ملک کی ویڈیوز ہیں وہ بے گنائی کا ثبوت ہے. جس طرح نیب کو استعمال کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو مانیٹر کیا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پھر جس طریقے سے الیکشن کے اندر ریگنگ کی گئی, تو یہ جب حقائق اور یہ پریشر جب جوڈیشری سے اترے گا, جو بظاہر ثاقب نثار کی شکل میں نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی کے لیے کام کر رہے تھے یا کوئی ان کو ڈائریکشن کی یا ڈکٹیشن کی یا وہ آگے ڈکٹیشن دیتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہوا کا رخ ٹھیک ہوگا اور یہ ہاتھ اور بیساکھیاں اتر جائیں گی, تب یہ کیسز بھی ان کے ختم ہو جائیں گے اور وہ یہاں موجود ہوں گے. اچھا, لیکن نہیں, شیخ رشید نے جو کہا ہے ویزا ٹکٹ دیں گے, نواز شریف واپس آئیں, اس پیشکش سے نون لیگ فائدہ اٹھائے گی؟ ہمیں جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ نواز شریف کے ٹکٹ کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. وہ ملک کے اندر جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہے, ادھر وہاں کوئی اپنی انپوٹ دیں اور وہاں ڈونیشن دے دیں تو شاید کوئی بھلا ہو جائے. ان کی ساری توجہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے اوپر, یہ 3.25 سال انہوں نے اسی کام کے اوپر ضائع کر دیے اور کچھ رزلٹ نہیں نکلا, صرف ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو بہتر ہوگا کہ وہ ملکی معاملات کی
के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी मुनव्वरा साहिबा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुशगवार ताल्लुकात के हवाले से शेख रशीद साहब ने बरमला बात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं, फिर डील और डील की अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है, फिर क्यों हाथ सर पे रखने की बातें जो हैं वो मौजूद बहस बनी हुई हैं? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुस्लिम लीग नून वाले या दूसरी जमातें बार बार इस्टेब्लिशमेंट कहती है, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा आपके पाकिस्तान का एक इदारा है, वो हमेशा आपके पीएम के साथ जब तक एक पेज पे नहीं होंगे वो कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मैं समझती हूँ कि ये जो लोग पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए एक परसेप्शन बना रहे, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर पाकिस्तान को बनाना होता तो अल्लाह ताला ने उनको 3 मौका दिया, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? लेकिन आज जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन रहे हैं और बनने जा रहे हैं, बात करते हैं ये लोग महंगाई की। महंगाई एक इंटरनेशनल इशू है। देखिए जी, आप अगर आज पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है, बिल्कुल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी लीडरशिप को आप ब्लेम कर रहे हो। अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक महंगाई का दौरान है तो तमाम दुनिया उनकी जद में, वहाँ पाकिस्तान भी उनके साथ है। लेकिन जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें कि जिस तरह हमने कोविड-19 के एक बहुत बड़ा जो जिसको आप वबा कहते हैं, उस वबा को हमने कितने ऐसे तरीके से हैंडल किया और पाकिस्तान के अवाम को उनसे मुतासर नहीं होने दिया। ये चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरे जमातों को नज़र नहीं आते, जहाँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बिल्ड हो रहा है, लोग हमसे सीख रहे, ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। जो उनके मफाद में होते हैं, जो उनकी सियासी मफादात होते हैं, वो उसके लिए भले पाकिस्तान का इमेज डाउन हो, पाकिस्तान कहाँ मतलब उनको नजर आए, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने सियासी मफादात अजीज है। मैं समझती हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो गए, वो अच्छे बुरे को समझते हैं। जहाँ अगर आप कोई मेला सजाते, कोई लोगों को मुफ्त का खाना देते, वहाँ तो लोग आपके लिए इकट्ठे हो जाते, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप उस मैदान में आपकी कारकर्दगी नजर आएंगे जहां लोग आप पे भरोसा कर आपको मैंडेट देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हबीबी केटी में लोगों ने वोट दिया। बात करते हैं हमेशा बाय इलेक्शन की, मैं कहती हूँ कि उन गवर्नमेंट से बिल्कुल बाय इलेक्शन में अपनी सीटें निकाले हैं, वो जो उन्होंने गवर्नमेंट की खजाने का मुंह खोला है अपने मफाद के लिए, अपने बाय इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन इमरान खान के इक़्तिदार में ये चीज़ें नहीं हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, ये एक्सपीरियंस मतलब जो पिछलों ने किया था, ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ मैदान में, अगर लोग आपको वोट करते हैं बेशक आप लोगों का वोट ले लो, अदरवाइज हमने जो है धांधली नहीं करना है और हमने मुल्क के जो टैक्स पेयर है उनके पैसों को अपने मफाद के लिए नहीं लेना। आप बात हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमने मुल्क की बेहतरी के लिए किया है, आप उनको एडमिट करो, उनको सराहो कि भाई वाकई 50 साल बाद अल्लाह ताला ने जो मुल्क को एक ऐसा लीडर दिया है जो पाकिस्तान बेहतरी के लिए, स्पेशली जो पिछले 30-35 सालों से जिस तरह पाकिस्तान के इमेज को इन्होंने डैमेज किया। मैं समझती हूँ अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर एक करम किया जो एक मुखलिस और ईमानदार लीडर इमरान खान की सूरत में इसको आज पाकिस्तान जिस तरफ जा रहे हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें तो इन्हें कहो कि अभी आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, जो आपने करना था कर लिया। इंशाल्लाह 2023 का जब इलेक्शन आएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो मेजॉरिटी के साथ इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार देंगे और जो पॉलिसी आज इमरान खान ने बनाए हैं वो इंशाल्लाह 2023 के बाद लोगों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आज आप स्टार्ट करते हो उनको जो है पलने में बढ़ने में तैयार होने में उसको टाइम तो लगेगा। तो ये हमें न टाइम देते हैं ना ही हमें थोड़ा सबर भरोसा है कि वो उस की रिजल्ट देख ले। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत से ऐसे पॉलिसीज लाए हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हम बार बार नहीं गिनवाते। हमने
فلاحی ریاست کے لیے جو اسٹیپس اٹھائے, جو ہم نے اقدامات شروع کیے, وہ ان عام عوام سے پوچھو جن کو ان کی ضرورت ہے, جو محلوں میں رہتے ہیں ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے, اس احساس کو فیل بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ جو ہے وہاں کھانا کھا کے وہاں رہ کے کس طرح کی خان صاحب کو دعائیں دیتے. تو میں سمجھتی ہوں الحمدللہ ہمارے لیڈر جو ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی, ان کو احسن طریقے سے نبھا رہے اور پاکستانی کی عوام کے لیے بہترین حکمت عملی بنا رہے. انشاءاللہ اس حکمت عملی کے بدولت جس طرح پاکستان 3 سالوں میں جس طرح ان کا امیج بنا ہے, انشاءاللہ جب ہمارا 5 سال پورا ہوگا تو یہ دنیا دیکھیں گے کہ ابھی تک تو ثمرات نہیں ملے. ابھی تک تو جو حالات و واقعات ہیں ران صاحب, حکومتی کارکردگی کا گرتا ہوا گراف, دم توڑتی تبدیلی, مہنگائی, بے روزگاری سمیت بلدیاتی انتخابات کے نتائج, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی میں معاون ثابت ہوں گے وطن واپسی کے حوالے سے, اور مسلم لیگ نون موجودہ حالات سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ دیکھیے اس وقت تو جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو یہ بدحالی ہے اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے ذہن میں کہ جنرل الیکشنز ہوں اور وہ فری اینڈ فیئر ہو, اور نئی جو ہے وہ حکومت عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے, کیونکہ یہ اگر نظام چلے گا تو اس سے ملک کو اور نقصان ہوگا, اور وہ معیشتی طور پہ بھی نقصان ہوگا, ملک کی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیم بھی نہیں ہے. تو یہی سلوشن ہے اب آگے جانے کا, اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. اور یہ اب جتنا بھی اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب وقت گزارنا تو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے نا, ملک کو اگر یہ فائدہ نہیں دے پا رہے اور عوام کا مینڈیٹ اگر انہوں نے لوز کر دیا ہے جو ضمنی الیکشن بتا رہے ہیں, تو جتنا یہ ٹائم حکومت پوری کرنا تو ہدف نہیں ہے. عوام کو اگر کوئی بہتری نہیں دے سکتے ریلوے میں, پی آئی اے میں, غربت میں, بے روزگاری میں, معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے, تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے. تو یہ اب ایشو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر چلے جانے کے حوالے سے تو کسی بھی حکومت کو ٹینیور پورا کرنے کے حوالے سے ماضی کی روایت رہی ہے. یہ جو اب پاکستان تحریک انصاف پالیسیز لے کر آ رہی ہیں, جس طریقے سے منورہ مرید نے کہا ہے کہ ہم چلے بھی جائیں گے, 2023 کے بعد ان کے ثمرات سامنے آئیں گے. ابھی کا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ایک مین ایشو ہے جس کو تحریک انصاف کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اور آپ لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کے حوالے سے, اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ جو ہے وہ مارچ کے حوالے سے اور کوئی جو ریلی نکالنے کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں, تو مہنگائی مین ایشو ہے آپ لوگوں کے لیے, حکومت کی طرف سے جو معاملات ہیں. دیکھیں اگر پی ٹی آئی چلے جائے گی تو اس کے ثمرات تو خود بخود ہی سامنے آ جائیں گے. تو پی ٹی آئی کے جانے کے بعد بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ پی ٹی آئی کا کہنا کہ جب ہم 2023 کے بعد ثمرات آئیں گے تو مذاکرہ سے بیان ہے. دیکھیں یہ ان کو موقع ملا تھا, انہوں نے بڑے بڑے دعوے وعدے کیے تھے, یہ ٹائم تھا کہ ان کو وہ سچا پروو کر کے دکھاتے, ان کو جو ہے وہ پریکٹیکل میں لے کے آتے, لیکن اس کے برعکس ہوا. لیکن قرضوں کی بات کی جائے تو قرضوں میں ڈوب چکا ہے, انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے قرضوں کے, غربت میں اضافہ ریکارڈ کیا ہے, مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ ہسٹورک اضافہ ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں ہم, اب یہ ایک پتلی ڈور سے حکومت جڑی ہوئی ہے, اور یہ 10 بندوں کی اکثریت ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں ہے, 10 بندوں کی ان کے پاس پنجاب کی اسمبلی میں ہے, اور ان کو وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں کولیشن پارٹنرز, وہ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی الیکشن لڑنے. ایشو کیا ہے کہ ان کو کال آ جاتی ہے تو وہ لائن رنر ہو جاتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں ابھی. لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں وہ ڈر ختم ہو جائے گا, اور ہماری جو بات چیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں, آپ کسی کو ناجائز سپورٹ نہ کریں, آپ اپنے آئین کے مطابق کام کریں. وہ جب پیچھے ہٹیں گے تو ایک جھٹکے میں یہ حکومت چلے جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. اب جس طرح منی بل ہے, منی بل کے اندر اگر جو ہے وہ نیوٹرلٹی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ایمپیئر نہیں چاہتی کہ یہ منی بجٹ آئے اور مہنگائی کا طوفان آئے. جتنا یہ برے حالات ہیں نہ میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل کیوں جاتی ہے, لیکن اگر ان سے ووٹ لیے گئے تو پھر یہ کب تک نظام چلے گا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نظام اب اس طرح ان کی جو ہے وہ جن کے سر کا ان پہ ہاتھ ہے وہ ان کی سپورٹ کے ساتھ بھی چلے گا, کیونکہ وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر اسی طرح کرتے رہے تو ملک کو خدا نخواستہ ایسی نہج پہ کھڑے کر دیں جہاں سے واپسی کے امکانات نہ ہوں یا بہتری کی طرف ہم نہ جا سکیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر
یہ مانی خیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے، معنی ہے ڈیولپمنٹ ہوگی. منورہ صاحبہ، یہ سارے معاملات جو ہیں، حکومت کا جو گرتا ہوا گراف ہے وہ اسی وجہ سے مہنگائی کے لیے. رانا صاحب نے کہا کہ 5 سال تھے آپ کے پاس، ڈیلیور کرتے، عوام کو معاملات سہولت دیتے، عوامی ایشوز میں جتنے بھی مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو مہنگائی کی صورت میں ہے. قرضے آپ لوگوں نے لیے، جبکہ آپ لوگ 12 دفعہ ایک ہی فیکٹس اینڈ فگرز کہتے ہیں کہ ہمیں جو جس طریقے سے پاکستان ملا اس کو ہینڈ اوور کرنا، اس کو چلانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن کچھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو عوام کو ریلیف مل سکتا. دیکھیے جی، اگر دنیا میں کہیں بھی انسان جب پازیٹیوٹی کو دیکھنے لگیں گے تو ان کو چیزیں پازیٹیو نظر آئیں گے، جب نیگیٹیوٹی دیکھنے لگیں گے تو ان کو تمام دنیا نیگیٹیو نظر آئیں گے. میں سمجھتی ہوں رانا صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے کہ وہ ہمیشہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کی طرف اوپر سے یا آپ کے اوپر سے آٹ اٹھ جائے، یا آپ کے جو کولیشن پارٹیز ہے ان کو فون آ جاتا ہے، وہ ڈر کے مارے ووٹ دیتے. دیکھو، ان کو سمجھ آنا چاہیے جو جس طرح آج دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ جس طرح ڈیگریڈ کر رہے ہیں، جس طرح اس کے ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جس کو پاکستان کے عوام نے ایوان کے اقتداروں میں بھیجا ہے، وہ سب کو جو ہے اسی بغض میں، عمران خان کے بغض میں، اسد میں، سب کو برا بلا کہتے. وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پچھلے 30-35 سالوں سے پاکستان کی حکومتوں کا حصہ رہا ہے، جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، آج یہ ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے، ان کو بھی برا بلا کہہ رہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کو جو ہے ایک امیج دے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مل کے، وہ پاکستان کا امیج بنا رہے. میری بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہے کہ یہ اپنے مفادات میں اتنے اندھے ہو گئے کہ یہ تمام پاکستان کو برا بلا کہہ رہے، ماں سوائے اپنے اور پی ٹی ایم میں چند جماعتیں ہیں جو جن کو جو ہے کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ اپنے مفادات کی خاطر جو کوشش کر رہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی ہمیں اپنے مفادات ملے. ان کو صبر تحمل سے کام لینا چاہیے. 2023 کے الیکشن آئیں گے، پاکستان کے عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے، جس کے پاس عوام کا طاقت ہوگا، جس کے پاس عوام کی مینڈیٹ ہوگا، وہ عوام کے اوپر حکمرانی کریں گے. ان سے کوئی اتنی جلدی ہے، ان سے کیوں نہیں یہ برداشت ہو رہا ہے کہ پاکستان کا امیج بن رہا ہے، پاکستان ایک اچھے ٹریک پہ جا رہا ہے. آج میری بات سنیں، ان کو یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ یہ کل بھی حکومت میں ہوں گے، کل یہ حکمرانی کریں گے، پھر لوگ ان کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگائیں گے، لوگ ان کے اوپر بھی اس طرح کی تنقید کریں گے. یہ اپنے کل کو سوچے. آج جس طرح پاکستان کے اداروں پہ یہ حملہ کر رہے، یہ اٹیک کر رہے، ان کو شرم آنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے ادارے، یہی آپ کے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے، یہی ان کی قربانی جب تک ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم کہیں بھی نہیں چل سکتے. ہاں، میری گورنمنٹ ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو یا جمعیت ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ہو، کیونکہ ہمارے جب تک ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ہم پاکستان کو نہیں چلا سکتے. جس طرح انہوں نے اپنی وراثت اور جائیداد سمجھ کے پچھلے 30-35 سالوں سے دو پارٹیوں نے پاکستان کو لوٹا اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کو بے دردی سے منی لانڈرنگ کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے ملک سے باہر لے گئے. میں سمجھتی ہوں آج الحمدللہ عمران خان کا نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا لیڈرشپ کے چکر میں جو سیاست کے میدان میں اترے. عمران خان تو عوام کے لیے کر رہی ہے، میرے لیے کر رہے، آپ کے لیے کر رہے. وہ نظریاتی ورکر جو اس کے نظریے کے فالوور ہے، اس کے لیے کر رہے. مجھے پتا ہے کہ عمران خان کا کون ہے، وہ تو پاکستان کے لیے لڑ رہے، پاکستانی عوام کے لیے لڑ رہے، پاکستانی قوم کے لیے لڑ رہے. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام کرے. جیسے انہوں نے بات کی کہ 2023 کے بعد آٹومیٹکلی سمراٹ نظر آئیں گے. سمراٹ کہاں سے نظر آئیں گے؟ وہ بھی جو ہم نے بولا ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں، ہم اس کو چھوڑیں گے کہ پاکستان کی عوام اس کی پلکائیں، پاکستان کی عوام ان سے فائدہ حاصل کرے. میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اگر صرف پاکستان میں یہ مہنگائی کا ایشو ہے تو عمران خان کو بلیم کرو، لیکن عمران خان بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے. ہاں، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو 23 مارچ کو یہ پاکستان کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم میں دینے جا رہے، تو ان کی سوچ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا ڈے ہے، اس دن کو تمام پاکستانی عوام نکلتے ہیں، روڈوں بھی ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، وہ اپنے اظہار یکجہتی کرتے، وہ اس چیز کو پیش کرنا چاہتے کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، لوگ ان کے لیے نکلتے نہیں ہیں.
اگر پی ٹی ایم 10 15 11 جماعتیں مل کے کچھ لوگ وہ نکالیں گے, کچھ یہ جو اپنے جذبے اور جنون کے ساتھ نکلیں گے وہ اس چیز کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ریزن ہے, ادروائز کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کیش کرنا چاہ رہی ہیں, جو آپ نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, جو بویا ہوا ہے وہ کاٹنا پڑے گا, جماعت چاہے کوئی بھی ہو, حکمران چاہے کوئی بھی رہیں. رانا صاحب, کل کو سوچنے کے حوالے سے منورہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے کل کو سوچیں کہ آپ لوگوں نے کل کو کیا کرنا ہے. یہی معاملات آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑیں گے اگر آپ لوگوں کو حکومت میں آتے ہیں, آپ لوگ ووٹ کو عزت دیتی ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس ایسا کون سا میکانزم ہوگا کہ جو 5 سال میں پاکستان طریقے 4 سال میں پاکستان طریقے انصاف کی حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکی, 1 سال اور گزار کے اپنے 5 سال ٹینیور پورا کر جاتی ہیں. ایسا کون سا میکانزم ہوگا جو آپ لوگ آ کے یہ سارے معاملات ہینڈل کر لیں گے, یا آپ لوگ جو ایک روایت رہی ہے بیان بازی کی, یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو ایسے ہی پاکستان ملا, اس کو سٹیبل کرنے میں ہمیں تقریباً 5 سال لگ جائیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو انہوں نے بیج نہیں بوئے, انہوں نے کھڈے جو ہے وہ نکالے, کھڈے بنا دیے پاکستان کے اندر, اور وہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو ان کھڈوں میں سے گزرنا پڑے گا. انہوں نے کسی شعبے میں بہتری نہیں لائے, یہ بدتری لائے, جس مرضی شعبے کو آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس کون سی وہ جادو کی چھڑی ہے جس سے بہتری آئے گی؟ تو ہم 6 دفعہ جو ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمین کو نہیں تبدیل کریں گے, نہ ہم 6 دفعہ فائنانس سیکرٹری تبدیل کریں گے, نہ چوتھا وزیر خزانہ ہم لگائیں گے. ہمارے پاس ایکسپیرینس بندوں کی ٹیم ہے جنہوں نے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 12 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ, اسی طرح 2300-2400 بم پھٹتے تھے, ادھر دہشت گردوں سے بھرا ہوا تھا یہ ملک. ہم نے وہ سب کچھ ختم کیا, سی پیک لے کے آئے, 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے پروجیکٹ لگائے, اور 5.8% جی ڈی پی کی گروتھ دی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 4 سے 5% کے درمیان میں رکھی آن ایوریج پورے ہمارے 5 سال کے ٹینیور میں. تو وہی ٹیم آگے بھی کارکردگی کرے گی, اور وہی ٹیم جو ہے وہ بہتری لائے گی. تو یہ ہمارے لیے کوئی یہ نیا اچنبے کی بات نہیں ہے. آج بدقسمتی سے جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے 2 ستون ہوتے ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ. اپوزیشن اور گورنمنٹ میں تو کوئی رباوت ہی نہیں ہے, آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. ہم اکانومی آف چارٹر کی بات کی, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ نے پولرائزیشن کر دی ملک کے اندر, آپ نے ایک فاشسٹ حکومت کے تحت آپ نے اپوزیشن کو جیلوں میں بند کیا. تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو ملک کی اور ہماری توجہ جو ہے وہ گورننس پہ ہوگی. ہم چینی جو ملک ایکسپورٹ کرتا تھا آج امپورٹ کر رہا ہے چوتھے سال کے اندر بھی, تو ہم اس کی مینجمنٹ کو بہتر کریں گے کہ یہ ہمیں چینی جو ہے وہ امپورٹ نہ کرنی پڑے, ہمیں آٹا امپورٹ نہ کرنا پڑے. کپاس کی آپ نے پیداوار کو تباہ کن لو لیولز کے اوپر آپ لے آئے, تو ہم ادھر بہتری لے کے آئیں گے. تو بہت ساری چیزوں کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے. ہم درمیانے نیگوسیشن آئی ایم ایف کے ساتھ فائنانس منسٹر کو نہیں چینج کریں گے, جس کی وجہ سے بدحالی اور ایک غلط قسم کی ڈیل آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر لی. ہم گروی نہیں رکھوائیں گے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, جس سے شارٹ ٹرم کے اندر بھی بہتری آ سکتی ہے اور لانگ ٹرم کے اندر بھی بہتری آ سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ایک یہ جو نااہل ٹولہ ہے, جو ایک انکمپٹنٹ ٹولہ ہے, یہ ان کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی یہ حکومت چلا رہے ہیں, ان کی گورننس بڑی اچھی ہے کہ ایل این جی یہ $35 پہ خرید رہے ہیں, اور الزام ہمیں دیتے ہیں کہ ایل این جی کے کانٹریکٹ مہنگے ہو گئے, اور جعلی اسکینڈل بنائے جو آج آپ کو $8 اور $9 پہ ایم ایم بی ٹی یو پہ آپ ایل این جی خرید رہے ہیں ہمارے کیے ہوئے معاہدے کو, اور اس کو بھی آپ $100 پہ خرید سکتے تھے اگر کورونا میں آپ ری نیگوشیٹ کر لیتے. تو یہاں ان کی نااہلیوں کی تو کتابیں چھپیں گی, یہ ان کی حکومت جانے کی دیر ہے. تو بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق اب عوام کے سامنے ہے. کچھ حقائق ابھی سامنے آنے بھی ہیں. اگر نواز شریف وطن واپس آتی ہیں, مقدمات کا کیا ہوگا؟ اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے, جیل یاترا ہوگی یا پھر ریلیف ملے گا جیسا کہ ماضی میں عمران خان کو ملا جب وہ پی ٹی وی حملہ کیس میں اشتہاری ہوئے؟ منورہ منیر صاحبہ. دیکھیں جی, میں آپ کو سب سے پہلے رانا صاحب کے 1-2 سوالوں کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہ آپ نے ایف بی آر کے چیئرمین کو چینج کیے
اور آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کو چینج کی. دیکھیے الحمدللہ عمران خان وہ ایک ایماندار لیڈر ہے. اس کی کمزوری کسی نہ ایس بی آئی چیئرمین کے ہاتھ میں ہے نہ اس کی کوئی کمزوری فائنانس منسٹر کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو لگے گا جو اچھا ڈلیور کرے گا وہ اسی کو موقع دے گا. دیکھیے یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہم سب کا ہے, اس پہ ہم سب کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ ہم سی پیک لے کر آئے, سی پیک آپ کہاں سے لے کر آئے؟ سی پیک بلوچستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیا ہے, یہ ہم بلوچستان والے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ہمسایہ دوست ملک ہے چائنا, انہوں نے ایک آفر کیا تھا جو اس وقت کے گورنمنٹ پہ جو بھی ہو وہ سی پیک کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. سی پیک کا کریڈٹ گوز ٹو بلوچستان, یہ بلوچستان کا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات اگر مجھے اجازت دیں. جی جی دیکھیں ابھی سعودی عربیہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ اناؤنس کیا تھا کہ $10 ارب کی سرمایہ کاری ہم کریں گے گوادر میں ارامکو کے ذریعے, تو وہ تو بھاگ گئے. تو انہوں نے بھی آفر کیے تھے, کیوں نہیں پی ٹی آئی نے اس کو مکمل کیا؟ وہ تو پروجیکٹ چھوڑ کے چلے گئے. وہ $10 ارب کا $1 ارب بھی کیا ہے. رانا صاحب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, میری بات کمپلیٹ نہیں, ابھی مجھے بات سنیں. آپ نے سی پیک کیا معاہدہ تو کر لیا, کریڈٹ تو آپ اس کی بہت اچھی سے لے رہے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بلوچستان کے کو اس سے کیا ملا؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج بھی جو بلوچستان کے نام پہ اسکالرشپ آتے وہ پنجاب کے بچے جاتے, جو روڈیں بلوچستان کے بننے تھے وہ پنجاب کے بن گئے. کوئی خیرات سے کسی کہیں سے آپ نے ایک روڈ یا چھوٹا سا ٹکڑا یا چھوٹا سا پیس خیرات سمجھ کے بلوچستان کے جولی میں ڈالا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے سی پیک لایا, یہ کہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا, خواہ اس سے بلوچستان ڈیمیج ہو اس سے پاکستان ڈیمیج ہو, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن اپنے اس دور میں اپنے فائدے لینے تھے, اپنے مفادات لینے تھے, تو آپ نے لے لیا. ابھی آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ ہم کس طرح گورنمنٹ چلائیں گے. آپ نے کھڈا کھودا ہے, کھڈا ہم نے نہیں کھودا ہے. آپ ایڈوانس میں یہ چیز ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو پالیسیز بنائے, ہم نے جو پودا لگایا ہے, آپ اس کو کاٹیں گے. ہم یہ بات نہیں کہتے, پاکستان کے عوام اگر آپ کو مینڈیٹ دیں گے مجھے دیں گے, لیکن ان کی ثمرات ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ آپ ورلڈ وار 2 یا 3 کے لیے آپ ترنگوں کے جال بچاتے تھے, لیکن الحمدللہ عمران خان نے آپ کے لیے آئی ٹی کا جال بچایا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کا چھوٹا بڑا جو بھی بزنس ہوگا ان سے آٹومیٹکلی آپ ٹیکس پیئر ہو جاؤ گے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, آپ کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, دن کا ان کا جو ہے 25-30 لاکھ روپے سیل ہے, لیکن وہاں سے ٹیکس جاتا ہے 2000-2500. لیکن خان صاحب ایسا نظام لا رہا ہے جو آپ کا کریکٹ ٹیکس ہے وہ آٹومیٹکلی وہاں سے کٹ جائے گا ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے. ہم نے پاکستان کو جو ہے نہیں کیا ٹیکنالوجی سے, ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں, ہم اپنے جو ہے ملک کو اب آگے انشاءاللہ ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم نے گامزن کیا ہے ترقی کی طرف. میں آپ کو بتاؤں اب یہ پرانا پاکستان نہیں ہے, یہ نیا پاکستان ہے جہاں ٹیکنالوجی کا دورہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے نوجوان گھر بیٹھے فہرست بہت لمبی ہے, میرے پاس سوالات بھی بہت زیادہ ہیں. نون لیگ کے دور حکومت کے معاملات کو لے کر بھی, آپ نے جو 4 سال کا ٹینیور گزارا ہے اس میں بھی معاملات کو لے کر بھی, اب یہ کھڈے کھودے گئے ہیں یا پودے لگائے گئے ہیں, یہ اس کا فیصلہ تو عوام 2023 میں کر لے گی. فی الوقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے میں نے منورہ منیر صاحبہ, مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.